बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है इमरान खान भी गिरफ्तार नहीं होना चाहते और हुकूमत भी इन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते। इमरान खान अगर गिरफ्तारी देना चाहते तो कल जब पुलिस जमान पार्क पहुंची थी तो इमरान खान खुद को कानून के हवाले कर देते, लेकिन राना सनाउल्लाह के बकौल ये सीढ़ी लगाकर हमसाये के घर चले गए और शिबली फराज ने पुलिस से कह दिया इमरान खान घर पर नहीं है। इस पर भी इमरान खान, शिबली फराज और 150 कारकुनों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बहरहाल कल उस इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में इमरान खान की पेशी है जिसने इनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। हम कल देखेंगे क्या इमरान खान खुद को पुलिस के हवाले करते हैं, अदालत के सुपुर्द करते हैं या फिर हुकूमत इन्हें गिरफ्तार करती है। कल की बात कल देखेंगे, लेकिन इमरान खान ने बहरहाल इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। बुध के रोज इंशाअल्लाह ताला रैली सुबह दोपहर को बजे इमरान खान साहब क़यादत करेंगे। जमान पार्क के रास्ते से होती हुई ये रैली निकलेगी इंशाअल्लाह ताला, फिरोजपुर रोड पे पहुंचेगी, वहां से आगे ये दाता दरबार तक अपना रास्ता लेगी। ये इलेक्शन रैली है, लेकिन ये आप देखेंगे कि लाहौर एक बार फिर इनकलाब का मंजर जो है वो पेश करेगा। इमरान खान इलेक्शन मुहिम शुरू कर रहे हैं, मगर हुकूमत को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत रोटी मुहैया नहीं कर सकती, वहाँ पर हमसे तकाजा किया जा रहा है कि हम 80 अरब रुपए वोट की पर्ची के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करें। एक तरफ आप कहते हैं मुल्क में बदअमनी है, रोजाना पुलिस के थानों पे हमले होते हैं। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, कम से कम मैं और मेरे जैसे और बहुत से लोग उन इलाकों में इलेक्शन कैंपेन में नहीं जा सकेंगे। क्या आपकी पुलिस में, आपके नीम फौजी इदारों में, आपके फौजी इदारों में इस वक्त इतनी सख्त है कि वो हर पोलिंग स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मुहैया कर सके? देखिए जी, फाइनल फैसला जो है वो इलेक्शन करवाने या ना करवाने का तो गवर्नमेंट ने करना नहीं है। ये फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगा देगी, ना कोई जलसा होगा, ना कोई जुलूस होगा, ना कोई रैली होगी, और ना ही जो है वो किसी बंद कमरे में जो है वो बेलगाम बकवास होगी और लोगों के ऊपर दुश्मनाम तराजी होगी, गाली गलोच होगी, अदारों को जो है वो बदनाम किया जाएगा। तो इस किस्म की पाबंदियां लगा दे और जो इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करे उसको नाअहल करार दिया जाए, तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कोई मुश्किल काम नहीं होगा। क्या इलेक्शन हो जाएंगे? और अगर इमरान खान इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं तो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये दोनों इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। जो इमरान खान साहब पे 75 केसेस हैं, उनमें 2 केसेस में ये भी मतलूब है। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब वो उनकी पेशी थी, ये भी उसमें फंस गए, और साथ ही जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर ये भी केसेस इनके ऊपर भी हैं। और कल इमरान खान साहब यहाँ इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो ये दोबारा मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के साथ जाएंगे, एक केस और इनके ऊपर हो जाएगा। नाज बलोच साहबा भी हमारे साथ तशरीफ रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। भाई साहब, ये इमरान खान साहब एक ही बार गिरफ्तारी क्यों नहीं दे देते? अगर पुलिस ने गिरफ्तार करना है तो ये 4000 रास्ते में कारकुन खड़े करने की क्या जरूरत है? आप अपनी गिरफ्तारी दे दें, और अगर अदालत बुला रही है तो अदालत में चले जाएं। मसला क्या है? मसला ये जावेद साहब के केस क्या है, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। मतलब कि जो बंदा पाकिस्तान में तोशा होने की बात नहीं, मेरी बात सुन लेना। केस बनाए गए केस है नहीं, तो केस तो बनाए जाते हैं। केस बनाए जाएंगे तो ऐसे केस में सरेंडर क्यों कर दे? कारकुनान हम किधर गए सारे? तोशा खाना केस नहीं समझ नहीं, वो तोशे खाने पे नहीं, वो जो अभी केस दोबारा जो गिरफ्तारी उन्होंने उसमें लाई, तो तोशा खाने का केस है। वो इस केस में लाई कि आप कोर्ट में नहीं आए, जबकि हमने पहले कहा उन पे पहले ही अटैक हुआ है। हम कैसे उनको कह देते कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में दोबारा चले जाएं? और वो भी हम कह रहे हैं कि हमें पहले सिक्योरिटी लैब्स है, वहां पर सारी छतें खाली है, नहीं है खाली, इतना सा कॉरिडोर है गुजरने का, और उस कॉरिडोर से गुजरने का मतलब ये है कि मौत को गले लगाना। क्यों लगाएं भाई? वजह बता दें। जब तक कॉरिडोर बड़ा नहीं होगा, इमरान खान साहब नहीं आएंगे, जब तक सिक्योरिटी लैब्स को क्लियर नहीं किया जाएगा, फौज नहीं होगी, आना हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। हमारे पे ऑलरेडी अटैक हो चुका है, ज़बानी जमात तफरीक तो है नहीं। आप चाहते हैं कि जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसकी छतों पे फौज को होना चाहिए, पुलिस को होना चाहिए? नहीं, मेरे नजदीक तो तमाम जो सिक्योरिटी का इदारा है ना, जो आपके सबसे पहले तो आपकी पुलिस आती है, सबसे पहले तो वो सिक्योरिटी प्लान दे
کہ جوڈیشل کمپلیکس کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد کی جو کورٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے پہلے آپ ہمارے تحفظات کو دور کریں کہ یہاں پر اگر لایا جائے گا تو اللہ خیر و عافیت رکھے سب کے لیے، تو ایٹ لیسٹ کوئی سیکیورٹی لیبس نہ ہو. اچھا ویسے بڑی دلچسپ بات ہے ویسے بھائی صاحب کہ آپ کو یہ کورٹس میں تو ظاہر آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن بدھ کو آپ لاہور میں کمپین سٹارٹ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب داتا صاحب جا رہے ہیں اور داتا صاحب کی گلیاں اور باقی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہاں پہ نہیں، میں ایسے پوچھ رہا ہوں، چلے آپ ہیلپ کر دیں. گاڑی پہ جا رہے ہیں تو گاڑی پہ کوئی خطرہ نہیں. میری بات سنیں، تو یہاں عدالت میں بھی تو گاڑی پہ آتے ہیں نا جو جس دن ہم لوگ ڈسٹرکٹ کورٹ میں نہیں آئے کیا اس دن ہم جوڈیشل کمپلیکس گئے؟ ہاں گئے. ہائی کورٹ گئے؟ ہاں گئے. تو پھر جب ہم چلے گئے تو ہمیں ادھر آنے میں کیا کوئی انا کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ جج صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فرد جرم عائد ہونی ہے، آپ جس دن چلے جائیں گے اس دن آپ پہ فرد جرم عائد ہو جائے گا، آپ اسے اوائڈ کر رہا ہیں. بالکل ایسے اوائڈ. دیکھیں ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے پاس جو قانونی اور لیگل طریقہ کار ہے ابھی بھی ہمارے پاس ہے، جس کے اوپر وہ کل پرسوں انہوں نے اور سیاسی نوٹنگی کرنا شروع کر دی کہ پولیس بھیج دی، تو انہوں نے کہا جی ہمارے گرفتاری دینے کے لیے آئے. اچھا آئی جی کہہ رہا ہے کہ میں پولیس بھیج رہا ہوں، آج ہی گرفتار کریں گے. دیٹ واز فلوپ شو. اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں تھا کہ ہمیں ہائپ کریٹ کریں. دیکھیں اگر پولیس آئی ہے تو ریاست مدینہ میں کم از کم آپ کو جو ریاست کی ریٹ ہے اس کو ماننا چاہیے، پولیس کے نوٹس کو، ہمارے دور میں عدالت کے وارنٹ کو بھی جاری کریں. میرے نزدیک رانا ثناء اللہ کی موجودگی میں، وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں بالکل یہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. کوئی ریاست مدینہ والا قانون نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، وہ ہوگا تو اب آپ سارے ہی سرنڈر کریں. اب آپ اس پولیس کو پولیس ہی سمجھتے، آپ اس عدالت کو عدالت ہی سمجھتے، ان کیسز کو کیسز نہیں سمجھتے؟ ہم ان تمام کیسز کو بالکل کیسز نہیں سمجھتے، ہم عدالت کو عدالت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جائیں نا. ہم بالکل سمجھتے تو جائیں، جاتے کیوں نہیں پھر؟ ہم چلے گئے نا، ہم جن عدالتوں میں ضرورت چلے گئے، دو میں چلے گئے، اس میں کیوں نہیں گئے؟ اس میں کیا پرابلم تھا؟ دل ہے ہم کیا اپنے ساتھ بارود باندھ کے اس میں اتر جائیں؟ بھائی ڈسٹرکٹ کورٹ کا آپ نے دیکھا اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کا جتنا انفراسٹرکچر بنا بھائی صاحب روزانہ 10,000 لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. 10,000 کیسز جانے کے اور عمران خان کے جانے میں فرق ہے. ایسا نہ کریں آپ، مہربانی کر. آپ لوگوں سے مختلف ہیں. نہیں، عمران خان ٹارگٹ لسٹ پہ، لیٹس سپوز واسی کو مارنے سے کیا ملے گا؟ خان کے پیچھے پڑے ہوئے. بھائی اس بات کو سمجھیں. افنان صاحب ایسے یہ فرمائیے گا سر، یہ آپ سیکیورٹی کیونکہ وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو آپ سیکیورٹی نہیں دے رہے، کوریڈور چھوٹے ہیں، چھتوں کے اوپر پولیس نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں عمران خان صاحب وہاں آ جائیں، ان کے اوپر حملہ ہو جائے، کیوں چاہتے ہیں بھائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کی تاریخ کے اندر ایسا بھی ہوا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہائی جیکنگ کا کیس بنایا گیا. اس ہائی جیکنگ کے کیس کے اوپر اس کی حکومت گئی، اس کو 21 سال کی سزا دی گئی اور اس کو تاحیات نااہل کیا گیا. یہ اسی ملک کے اندر ہوا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق آپ کہیں کہ جی یہ جج ہوگا، یہ کورٹ ہوگی، یہ ورانڈا ہوگا، یہ سیکیورٹی پلان ہوگا تو میں آؤں گا. یہ کوئی سلطنت عمرانیہ میں ہم نہیں رہ رہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. نواز شریف نے اور مریم نواز نے تو 200 پیشیاں بھگتائی ہیں اور یہ نہیں کہا کہ سیکیورٹی پلان یہ دیں گے یا وہ دیں گے تو ہم کریں گے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر بھی بہت دفعہ اسیسینیشن اٹیمپٹس ہو چکی ہیں. ہم بھی پھر یہی کہیں کہ جی ہم نہیں جاتے، فلانی جگہ کا سیکیورٹی پلان ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان دوسروں کو تانے دیا کرتا تھا کہ جی میں اے سی بند کر دوں گا، میں پنکھا بند کر دوں گا، میں اس کو الٹا ٹانگوں گا، میں اس کو اندر کروں گا. آج اپنے پہ آئی ہے تو آپ تھوڑی بہادری کا مظاہرہ کریں اور جائیں اپنا. آپ افنان صاحب بدلہ لے رہے ہیں پرانے وقتوں کا. اور دوسرا یہ کہ آپ گورنمنٹ ہے، میں آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں کہ آپ حکومت ہیں، اس ریاست کے تمام اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں. اگر عمران خان صاحب نہیں جا رہے تو آپ ان کو گرفتار بھی نہیں کر پا رہے، آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کر لیں آپ. دیکھیں اگر ہم نے گرفتار کرنا ہوتا تو ہم ان کو 25 مئی کو گرفتار کر لیتے. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم انہیں گرفتار نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ اگر کورٹ کا آرڈر آئے گا تو آئین اور قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہوگا اور اس کے اوپر عمل درآمد میں اگر کسی کو نوٹس کرنا ہوگا نوٹس کریں گے، کسی کو اریسٹ کرنا ہوگا اگر وہ نہ آ رہا ہوگا تو اس کو اریسٹ کریں گے. لیکن ہم اریسٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی پولیٹیکل اینگلنگ ہو. کورٹ کا آرڈر ہوگا تو کورٹ کے آرڈر کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا. چلے آپ نے گفتگو کر دی، دیکھیں آپ لوگوں نے کتنی پیشیاں کی ہیں؟ 200 پیشیاں. کیا بتا رہے تھے؟ 200 پیشیاں کی ہیں. 200 پیشیوں میں اللہ کے فضل ایک پیشی پہ بھی آپ لوگوں پہ اٹیک نہیں ہوا. آپ نے کوئی ریلی کی ہے، جلسہ کیا، آپ پہ کوئی گولی نہیں چلی. تو یہ ہمارا دور حکومت تھا نا. اور آپ کی دور حکومت میں کیا ہوا ذرا یہ بھی بیان کر دیں.
کیا کیا گیا ہمارے ساتھ یہ بھی بتا دیں. اس وقت ویسے آپ کا دور نہیں تھا, اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, شاید کاکانا باسی صاحب پرائم منسٹر. میری گزارش سن لیں, میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر ملٹیپل ٹائمز اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہیں. ایسے بھی ہوا ہے کہ آس پاس لوگوں کو گولیاں لگی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جس دن بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ حملہ ہوا اس دن نواز شریف صاحب پہ بھی حملہ ہوا, اور وہ اس کے باوجود جو ہے وہ گئے اپنا ہاسپٹل بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھنے کے لیے. یہ کوئی آپ لوگ کوئی انوکھے نہیں ہے اس دنیا کی تاریخ میں یا پاکستان کی تاریخ میں کہ حملہ ہو گیا اس کے بعد باہر ہی نہیں نکلنا. لوگوں نے بڑے بڑے ظلم سہے ہیں, لوگ سالوں جیل میں رہے ہیں, جھوٹے مقدمے لوگوں نے برداشت کیے. آپ تھوڑی ہمت پیدا کریں اور ان سے کہیں کہ وہ باہر نکلے. اور وہ اتنے بڑے بڑے ہمیں تانے دیتے تھے بہادری کے, اور وہ اپنے قصے سنایا کرتے تھے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پتہ چلے کہ عمران خان کتنا بہادر ہے, اور وہ چھپے گا نہیں عدالت سے, اور جیلوں سے وہ آ کے باہر فیس کرے اس کو. اب مجھے ناز بلوچ صاحبہ کی طرف جانے دیں, آپ افنان صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ناز بلوچ صاحبہ دیکھیں, عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہیں, پاپولر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اب بلاول بھٹو صاحب کا انہیں عجیب و غریب سے خطاب دے رہے ہیں کہ وہ چھپ کے چوہے کی طرح دوڑ گئے ہیں, چھپ گئے ہیں, یا جیسے مریم صاحبہ کی طرف سے گیدڑ قرار دے رہے ہیں ایک لیڈر کو. آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان میں بڑے بڑے پاپولر لیڈرز آئے, اور ایسے ایسے پاپولر لیڈرز آئے جن کو شاید اس وقت کے آج کے دور کے لوگوں نے ان کو نہ دیکھا ہو, لیکن وہ آج بھی ان کی پاپولیرٹی کے گن گاتے ہیں. ہم جیسے لوگ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا دور نہیں دیکھا, لیکن آج بھی ہم اپنے والدین کی زبان سے ان کی تعریفیں سنتے ہیں, اور ان کے کارنامے جب دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا. جب آپ لوگ اپنے لیڈرز کو کمپیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, میں آپ کو تو ان کے ورکرز کو بڑا برا لگتا ہے. نہیں, میں تو اپنی بات کروں گی. میں تو یہ کہوں گی کہ پھر پاکستان نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی پاپولر لیڈر, the first women prime minister of the Islamic world, ان سے زیادہ پاپولر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان نے کون سا لیڈر دیا ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے لیڈر آئے, ہمارے پاس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو شہید, بی بی شہید. اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ اگر پاپولیرٹی کا یہ عالم ہو تو پھر تو لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ میں تو اس پارٹی کی ایک ورکر ہوں. میری پارٹی کے اندر تو شہید بی بی جو ہے وہ جیلوں کا سامنا خود کرتی تھیں. سکر کی اذیت ناک جیلیں انہوں نے خود گزاری, وہاں پہ رہیں, اور انہوں نے صحبتیں برداشت کی. 11 سال رہے. بیگم نصرت بھٹو صاحبہ پہ جب ضیاء الحق کے دور حکومت میں ڈنڈے برسائے گئے اور ان پہ تشدد کیا گیا, آج تک وہ تصویریں چلا چلا کے بولتی ہیں کہ جمہوریت کے لیے عظیم قربانیاں خواتین ہو کے شہید بی بی نے اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے دی. تو پھر آپ مجھے بتائیں, لیکن بی بی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا ورکر جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کرے گا اور میں جیل بچاؤ تحریک کروں گی. نہ, انہوں نے کہا کہ میرا ورکر جو ہے تکلیف نہ دیکھے, میں دکھ جھیل لوں لیکن میرا ورکر جو ہے اس پہ تکلیف نہ آئے. اور یہی بات ابھی افنان نے جو کہی, آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اکتوبر کو جب بی بی شہید پہ کراچی پہ جب حملہ کیا گیا, اس کے باوجود بالکل کارساز میں, اور اس میں ہمارے سینکڑوں جیالے ورکرز جو ہے وہ شہید ہوئے, اس میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے, لیکن اس کے باوجود ان کا عزم اور ان کا جذبات ان کے اپنی عوام کے لیے اتنے تھے, اپنے ملک کے لیے اتنے تھے کہ وہ گھر پہ بند ہو کے نہیں بیٹھی, وہ باہر نکلی, اور اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح ہم نے اپنی لیڈرشپ کو کی قربانی, اتنی عظیم قربانی جو ہے وہ دی ہے, آج تک ہم ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں. ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچتے, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تو سکھایا, انہوں نے سکھایا کہ ایک بہادر خاتون ہو کے, ایک بہادر لیڈر ہو کے انہوں نے جیلیں خود برداشت کی, انہوں نے تکلیفیں خود سہی, ان پہ جھوٹے مقدمات ہوئے, جو کچھ ہوا, بٹ شی فیسڈ اٹ فار دا سیک آف ڈیموکریسی. انہوں نے بڑی قربانیاں دی. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں پہ الٹا نظر آتا ہے. عمران خان صاحب کیوں اوائڈ کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مثال دیکھیں, پالیٹکس جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, مشکل حالات آتے ہیں, کل کے دوست آج کے دشمن, آج کے دوست کل کے دشمن ہو جاتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاقیات اور موریلٹی اور لیڈرشپ کے جو ویلیوز ہیں وہ یہ ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ لیڈر اپنے ورکر کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرتا ہے. لیکن اگر لیڈر خود کہے کہ جی میں زمان پارک سے باہر نہیں نکلوں گا, تو پھر آپ مجھے بتائیں ورکر جو ہے وہ کیوں جیلیں بھرے گا؟ ویسے بات ان کی ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ ایڈ کر دو, ایک پوائنٹ. مجھے خود بڑا افسوس ہے بی بی شہید کا, اور یقیناً جمہوریت کے لیے دی, لیکن اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی پارٹی کے جو پرخچے اڑے, اس کا ایک
پورے پاکستان کی جماعت آج بالکل کنفائنڈ ہو کے ایک صوبے کی جماعت رہ گئی ہے. ان کی پارٹی جانے وہ جانے. دیکھیں یہ سارے قصے کہانیاں ہماری جماعت تفریق کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت تمام تر صوبوں کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے. صوبوں میں ہماری ریپرزنٹیشن کلیئر کٹ ہے. آپ پیپلز پارٹی کا اٹک سے لے کے لے جائیں نا جیلم تک, کوئی مجھے کینڈیڈیٹ لے دے. ایک خیال ہے کینڈیڈیٹ کا نام لے دے کہ فلان کینڈیڈیٹ اس نے اتنی ووٹ. زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس لیے جیل میں نہیں جانا چاہتے. ایک تو سختیاں ہوتی ہیں, دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ جیل چلے گئے تو پیچھے پارٹی ٹوٹ جائے گی. کس کا خیال ہے؟ بہت سے لوگوں کا. نہیں تو آپ ایک شخص اپنے خیال کے ساتھ جی رہے ہیں, اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں 70 اچھا چلے مجھے بتائیں نا عمران خان صاحب جیل کو اوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ کیسے اوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بھائی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کیا ہے یہ؟ 70 جناب 70 کیسز بنا دیے, ممنوع فنڈنگ کیس ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ اس کو فیس کریں. ٹیرین کیس آپ فیس کریں. ایک آپ نے نام 69 کیس, اور عدالت کا حکم ہے. سر میری جب عدالت نے آرڈر کیا آپ کو تو پھر آپ کو جانا صرف عمران خان نہیں. اچھا یہ بات عمران خان کی نہیں ہے سر, جس نے پورے پاکستان کی جب بات کی ہے نا اس کے ساتھ یہی ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا اٹھا لیں کیس, آپ اٹھا لینا. آپ کیا کیا بھائی؟ آپ چلو ٹھیک ہے لیاقت علی خان تک چلے جائیں. آپ تو ویسے ہسٹری کو زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ کی باریک بینی کے ساتھ آپ نے ویسے خدا خوفی کر رہے ہیں, لیکن ایک بات بتائیں, جن لوگوں کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں انہی کی مثالیں کوٹ کر رہے ہیں آپ. ویسے سر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جس نے پورے پاکستان کی جب بات کی, جیسے آج عمران خان کا جیل میں گیا نا, پورے جیل میں گیا جس نے بھی پاکستان کی بات کی, جس نے جیل میں گئے نا بھائی کے خلاف. آصف علی زرداری صاحب تو اپنے کیسز ان کی جیل نہیں ہے. نہیں وہ کارناموں کی وجہ سے گئے تھے, وہ کرپشن کیسز تھے سارے. تب تو پی ٹی آئی نے نکلے ان پہ کیسز. توشہ خانہ کون سا؟ ہاں جی فرمائیے. دیکھیں توشہ خانہ میں گھڑیاں ہوں یا اس کے بعد جو قیمتی پین ہوں یا جو بھی چیزیں ہیں, چلیں وہ معاملات ہیں, سب جوڈس میٹر ہیں, وہ عدالتوں میں طے ہوں گے, اور ہم عدالتوں سے انصاف کی توقع کرتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو, اور یکساں رویہ جو ہے وہ بھی ہم ہمیشہ توقع کرتے ہیں, اور امید ہی یہی رکھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے سب کے ساتھ پورے ہوں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, نا انصافی نہ ہو. دیکھیں 11 سال جیلیں کاٹی انہی عدالتوں نے, وہ تمام مقدمات جو ہے خارج کی, اور سرخرو ہو کے وہ باہر واپس جو ہے اپنی عوام میں دوبارہ لوٹ کے آئے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ زیادہ دور نہیں جاتے جاوید چودھری صاحب, ہم ماضی قریب کی بات کرتے ہیں. جب پی ٹی آئی کے دور حکومت تھا, ہر دوسرے دن شہزاد اکبر صاحب ہوا کرتے تھے, آج کل غائب ہیں. میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کشتی ڈوب رہی ہو, جب کوئی شپ ڈوب رہی ہوتی ہے تو پہلے اس میں سے سب سے پہلے کون سا جانور نکل کے بھاگتا ہے؟ مجھے کیا پتا جی, مجھے جانوروں کا پتا ہی نہیں. اچھا آپ کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں چوہا سب سے پہلے جو ہے نا وہ کشتی چھلانگ لگا کے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو خیر ایسا ہی کچھ ہوا جب پی ٹی آئی کی حکومت جانے لگی, تو جو پلندے لے کر بڑے بڑے فائل لے کر روزانہ باہر جانے کیوں دیا تھا آپ نے؟ آپ کی گورنمنٹ تھی, روک لیتے. میں گزارش کر لوں, جو روزانہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آپ پہنچتے تھے, روز فائلیں لے کے, لو جی آج پریس کانفرنس ہوگی, اگلی فائل نیب کے فلاں بندے کی, اگلی دفعہ نیب اس کو پکڑے گی, اگلی دفعہ, اور وہی ہوتا تھا جو اسکرپٹ وہ پڑھ کے جاتے تھے. یہ ٹرانسپیرنسی تھی نیب کی. پھر اس میں کہتے ہیں پولیٹیکل وزڈم, پھر اس نے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو کیا رہا ہے. نہیں تھی. ایک ایسا وقت پارلیمنٹ میں آیا جب فرنٹ بینچز بیٹھے ہوئے, تمام فرنٹ بینچز میں بیٹھے ہوئے لوگ, سارے کے سارے اپوزیشن کے طبقے جو لیڈران تھے, سب کو جیلوں میں ڈالا. چاہے زرداری صاحب ہوں, چاہے خورشید شاہ صاحب ہوں, چاہے ایک خاتون فریال تالپور صاحبہ سٹنگ ممبر کو چاند رات پہ آج تک وہ ویڈیو چلتی ہے, اور وہ ان کے لیے ایک بھیانک ایک منظر پیش کرتی ہے ان کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ کس طرح چار دیواری اور ایک بہن کا, ایک ماں کا آپ نے کس طریقے سے تقدس پامال کیا. آپ نے گھسیٹتے ہوئے ان کو بختر بند میں ڈال کے پورے شہر کے راؤنڈ لگوائے, وہ بھی کسی کی ماں بہن تھی. آپ اپنے ملک میں کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ انتشار, افراتفری. لیکن ہم نے تب بھی وہ خاتون ہو کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے جالے آپ لوگ آگے جاؤ میں چھپ جاؤں گی. انہوں نے فیس کیا, ایک عورت ہو کے وہ ڈیرنگ بہادر عورت. عمران خان صاحب ڈرتے ہیں, عمران خان صاحب ڈرتے ہیں. میری بات پھر اس کے بعد میری بات مکمل ہونے نہیں, میں اپنی بات کروں, آپ کی باری میں نہیں بولی. لیکن پھر اس کے علاوہ آپ نے مریم نواز کے ساتھ بھی دیکھا کیا کچھ ہوتا رہا. وہ تو کراچی میں ہوا تھا, بہت کچھ غلط ہوا, بہت غلط ہوا. آپ کی گورنمنٹ تھی جی, ان کا دروازہ توڑ کے ہوٹل کا ان کو گرفتار کیا گیا وہاں سے, وہ آپ کی گورنمنٹ تھی. لیکن کیا کس نے تھا؟
کس نے کیا تھا؟ نہ سندھ پولیس اس میں ملوث نہیں تھی، نہ سندھ پولیس نے یہ کام کیا، یہ کس نے؟ کیوں آپ نے وفاقی پریشر استعمال کرتے ہوئے آپ نے نہیں کی تھی، آپ نے وفاقی اپنے تمام ریسورسز استعمال کر کے آپ نے یہ جان بوجھ کے کروایا تاکہ کنفیشن دے. لیکن بتائیے آپ نے جو زیادتیوں کی داستان کی، کسی پہ 50 کلو آپ منشیات اٹھا کے ڈال دیں، کسی پہ کچھ، wasn't that political victimization؟ میرا خیال ہے اگر تو آپ کو دیکھیں، آپ کو تو عدالتوں نے بہت بڑے القابات سے نوازا تھا نا. آپ جائیں، بریک لیں دیں، ایک بریک لیں دیں، اب آپ کی طرف آؤں گا، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ دیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عفنان صاحب دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کے اوپر پابندی لگائی تھی پیمرا نے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پوری جرنلسٹ کمیونٹی نے اس پر پروٹیسٹ کیا تھا. سب لوگوں کا کہنا تھا کہ کسی لیڈر کو اس طرح بند نہیں کرنا چاہیے. اور آج آپ کی گورنمنٹ میں عمران خان صاحب پہ پابندی لگ گئی. تو سر آپ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہا آپ دوسروں کے ساتھ بھی وہی کریں؟ دیکھیں، ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم ہوا. ہمارے تو لیڈران کئی سال جیلوں میں رہے، ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے، نارکوٹکس سے جھوٹے کیسز بنائے گئے. وہ ہمارا آپ ان کے ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. یہ ایک دن بھی جیل نہیں گئے، ان کو ایک سوئی بھی نہیں لگی. یہ بھی نہیں کمپیریزن کرتے آپ کے ساتھ، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا. چلے نہیں بنتا، اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چوہے بن کے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا زمان پارک کے اندر کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے، کہ جی باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ انگلینڈ شیر بن کے باہر نکل فیس کریں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ فیس کریں نا اس کو جو معاملہ ہے. آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ باقی اس ملک کے آپ نے ان کی بات بھی سنی، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لندن میں شیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. لندن میں شیر بن کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب تو لندن سے اپنی بیگم کو چھوڑ کے بستر مرگ پہ بیٹی کو لے کے واپس آ گئے تھے. یہ وہ پہلے بھی آ گئے تھے، وہ دوبارہ بھی آ جائیں گے. آپ ہمت کر کے ذرا جیل تو جا کے دکھائیں. عوام چاہتی ہے کہ عمران خان ہمت کرے اور دکھائے کہ وہ بڑا بہادر ہے. اور وہ ہماری جو چوہے والی بات ہے غلط ثابت ہو جائے گی. لگائیں 2-4 مہینے جیل میں، عوام کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے آپ پانی کے اندر ہیں. خالی باتیں کر لینے سے تو انسان شیر نہیں بن جاتا نا، شیر والے کام کرنے پڑتے ہیں. شیر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی بیٹی کو واپس لے کے آیا تھا 16 جولائی کو الیکشن سے پہلے اپنا گرفتاری دینے کے لیے. کتنے جھوٹے مقدمے میاں نواز شریف کو لے کے واپس بیٹھ چلا گیا نا. غداری کا کیس ہو چکا ہے، غداری کے کیسز بنائے گئے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہے. تو یہ جو ہے، یہ صرف اتنی ہمت کر لیں کہ یہ جو ہے اپنے کیسز کے اندر ذرا باہر نکلیں اور اپنے کورٹس کو فیس کریں. اگر جیل بھی جانا پڑتا ہے تو اس کو فیس کریں. تو جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کی عزت بڑھے گی. ابھی تو معاملہ جو ہے وہ مذاق ہو رہا ہے پورے پاکستان میں کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو بڑا بہادر اور دلیر کہتا تھا، وہ ابھی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. کبھی ایک کمرے میں جاتا ہے، کبھی دوسرے میں، کبھی دیوار پھیلان کے ساتھ والے گھر میں جاتا ہے. اب یہ تماشا جو ہے اگر آپ نے لگانا تو لگا لیں، لیکن یہ آپ ایکسپوز ہو گئے اس کے اندر. ویسے ان سب نے سزائیں بھگتی ہیں اور جیلیں بھگتی ہیں. آپ اگر بڑے لیڈر بننا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو قانون کو فیس کرنا چاہیے. ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بڑے لیڈر ہیں. ان کو شک ہے، ان کو عمران فوبیا ہے. یہ الیکشن سے جس طریقے سے بھاگ رہے ہیں، اسلام آباد سے بھاگے، پنجاب سے بھاگے، کے پی کے سے بھاگے، فیڈرل سے بھاگ رہے ہیں. ہم لوگ اکانومی ٹھیک کر دیں گے. جتنا ستیہ ناس نکالنا تھا نکال دیا. ہم بڑے لیڈر ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اور کبھی سمندر نے اپنی گہرائی لوگوں کو نہیں بتائی. ہماری گہرائی کیا ہے یہ عوام بتا دے گی آپ کو الیکشنز میں. الیکشنز ہے نا، جمہوریت ہے، فیصلہ جمہور کے ساتھ کرائیں گے، بات ختم ہوگی. یہ مڑ کے نا اپنا قصہ سنانا شروع کرتے. بہادری کے قصے سناتے انگلینڈ سے جا کے، او پار محلے میں جا کے. انگلینڈ کیا یہ مارگلا کی پارٹی کے ساتھ ہے؟ بھائی کدھر ہے یو کے؟ بتا دینا. جتنے آپ لوگوں کے کربناک واقعے گزرے فیملی کے اندر، اللہ ان کی مغفرت کرے جو ان کی فیملی کے لوگ چلے گئے. آپ کہتے ہیں باڑ میں جائے، ہم لوگ پاکستان میں رہیں گے، تم ہمیں بھیج دو جیل میں، ہم نہیں چھوڑتے، ہم رہیں گے یہاں پر جب تک نہیں ہوتا. نواز شریف کو آپ نے بھیجا تھا. مسلم لیگ نون آج اس لیے کارنر ہو کے رہ گئی ہے، جسٹ اس لیے ہو کے رہ گیا کیونکہ ان کا لیڈر ملک چھوڑ کے چلا گیا تھا. اور ایک کرتب کے لیے ایک بھائی رہ گئے. سر وہ آپ نے بھیجا تھا بھائی صاحب نے کیا کر دیا. آپ بھول جاتے ہیں، آپ کی یادداشت بڑی کمزور ہے. اٹھا کے بتایا جی 2000 کیبنٹ نے کہا تھا چلے جائیں ٹائم یہ پلیٹلیٹس ڈراپ ہو جائیں گے. تو ہم نے کہا کہ تو یہ یاسمین راشد صاحبہ نے کہا زیادتی ہو جائے. یاسمین راشد صاحبہ نے پوچھا نا کیوں کہا. نہیں وہ پورا بورڈ بیٹھا تھا، انہوں نے پورا دیکھ کے بتایا تھا پلیٹلیٹس. لیکن آپ ڈاکٹروں کو جب جس خلاف کارروائی کرتے ہیں جہاز میں وہ بیٹھے پلیٹلیٹس 2-4 ہزار ہو گئے.
انگلینڈ اترے وہ 8,000 ہو گئے اور ٹھیک 10 دن کے بعد کافی پیتے ہوئے تصویریں آگی ساری. تو یاسر راشد صاحبہ سے پوچھتے ہیں نا آپ کے پلیٹ میں بڑھ رہے ہیں. مزے کی بات یہ وہ انگلینڈ چلے گئے, ہم ڈرپوک ہیں, ہم چھپ گئے, ہم کالے, ہم سفید, یہ نیلے پیلے ساری باتیں ہوگی. عوام تو روٹی مانگ رہی ہے نا آج. عوام کو روٹی دیکھ, بھوکا مفلس آدمی کرین کفر ہو جاتا ہے بھائی. مفلس ہی اتنی سخت چیز ہے اور یہ آج مفلس ہو گئی ہے پوری قوم کہ آپ حالات دیکھ لیں کہ لوگوں کے پاس آٹے کے پیسے یہ بتائیے کل عمران خان صاحب جا رہے ہیں عدالت یا نہیں جا رہے؟ وہ میرے خیال میں ان کا فائنل پلان تو ابھی آئے گا رات کو لیٹ آورز میں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں بٹ ڈیفینیٹلی آج صبح عدالت آنا ہے آپ نے, یہی کمال ابھی تک آپ نے فیصلہ نہیں کیا. یہی کمال بات ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے لوگوں کو آواز نہیں دیتے کہ ہم آنے لگے, لوگ محبت میں خود نکل کے آتے ہیں. اسی طریقے سے ہم 11th ٹرینڈ بنتا ہے سر باقاعدہ جو ہے نا, آپ اناؤنس کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب نکلے زمان پاک سے, آپ نے اناؤنس کیا تھا اور اس کے بعد ہم آ رہے ہیں صبح ہم نے اناؤنس کیا, آ رہے ہیں ہم نے یہ بھی آ جائے گا گھنٹے 1.5 گھنٹے تک ساری فائنل بات آ جائے گی. یعنی یہ امکان بھی ہے کہ عمران خان صاحب ہو سکتا نہ آئے, زیادہ تر قوی امکان اس بات کا ہے کہ آ رہے ہیں. تو ناز بلوچ صاحب آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے نا یہ انہوں نے بندوقیں سیدھی کروانی ہے, اللہ معاف کرے, ہمیں ان سے ڈر ہے کہ یہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کریں گے. نہیں یہ دیکھیں الزام لگا رہے ہیں. ویسے میں آپ کو اسی لیے کہتی ہوں کہ جب آپ ٹاک شوز کرتے ہیں اس میں جب آپ ڈسکشن کے لیے بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا میرے خیال ہے ہمیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں, میری بات گولیاں لگ چکی ہیں, ہم ڈرے ہوئے ہیں. تو اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, ہم حکومت کا حصہ ہیں. پہلی بات یہ کہ ہم وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی دی, جس کی بہادر بے نظیر بھٹو نے اپنی جان کی قربانی اسی لیاقت باغ میں دی ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں پہ بندوقیں تانیں گے, ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ بندوقیں تانیں گے. آپ کی قربانی مانگتے ہیں نا, لیکن آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بندوقیں ہم پہ لگانی ہے. آپ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی, یہ دیکھیں دس از رانگ, ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس نے خود جانوں کی نذرانے پیش کیے, جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے شہادتیں دی, آپ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. آپ کا کارکن یہی جذبہ رکھتا ہے, لیکن آصف علی زرداری صاحب سے کچھ بھی توقع ہے. دیکھیں آصف علی زرداری ان کی پارٹی کے چیئرمین, آپ نے پہلے الزام بھی لگایا ان پہ, آپ الزام لگا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے 250 لوگوں نے شہادتیں دی بی بی کے ساتھ, آج بھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دفتروں کے اندر, ہمارے پیپلز پارٹی کے دفتروں کے اندر کس قسم کی سیکیورٹی جاتے ہیں آپ؟ جب آپ الیکشن کمپین کر سکتے ہیں عدالت میں جا سکتے ہیں آپ. ڈسٹرکٹ کورٹ آپ نے دیکھی ہے, مجھے لگتا ہے ان کی عدالت کمرہ کی میں بات کروں. تھوڑی دیر پہلے آپ کو افنان نے بتایا کہ میاں محمد نواز شریف کے اوپر بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے, ان کے اوپر بھی حملے ہوئے, اسیسینیشن اٹیمپٹ. غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کھوئی ہے. آج اگر کوئی بیٹھ کر اتنی نان سیریس ڈیبیٹ کرے گا لائیو شو کے اوپر تو میں کم سے کم نہیں, ہم نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں پارٹی لیڈرشپ کی, ورکرز کی. آج آپ بیٹھ کر ہمیں پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے خلاف حملہ, آپ پہ حملہ کرنا کون چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے سیکیورٹی دینی انہیں سے خطرہ ہے, آپ یہ کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب نے 2 لوگ ہائر کر لیے, آپ یہ کہتے ہیں امریکہ سے خطرہ ہے, آپ یہ کہتے ہیں افغانستان سے آ سکتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں انڈیا سے آ سکتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے, آپ یہ کہتے ہیں دینی لوگ انتہا پسند. پہلے فیصلہ تو کر لیں آپ پہ حملہ کس سے. آپ کی اپنی حکومت تھی, آپ پرچہ کٹواتے جا کے نا, آپ ایف آئی آر کٹواتے. بولیے, اب میری بات سنیں, آپ گزارش سنیں. آپ کے اپنے نرالے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. یہ زبانی بات نہیں تھی. جب خان صاحب نے پہلے کہا کہ بھائی میری جان کو خطرہ ہے, ان پہ اٹیک ہو گیا. اب دوبارہ وہ 3-4 دفعہ بار کہہ چکے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. صرف ان کی جان کو عدالت میں خطرہ ہے بھائی, الیکشن کمپین میں نہیں خطرہ ہو سکتا. نہیں, کسی بھی کنجسٹڈ ایریا میں جہاں پر ڈائریکٹ داتا دربار کی گلیاں تو دیکھیں, داتا دربار میں پیدل آپ کمپین جو ہے آپ گاڑیوں میں کریں. وہ تو ہمارا ایک اپنا کمپین ڈیزائن کرنے کا گاڑی میں جلسہ نہیں کرنا, آپ نے الزام نہیں پوچھا. جلسہ کریں گے تو باہر نکلیں گے نا, تو وہاں پہ آپ کو الزام کی جب بات آ رہی ہے بات نہیں سن رہے. الزام کتنی قیمتی ہے, آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ سنیں, رانا ثناء اللہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ہے نا بھائی, پی ڈی ایم کا انٹیریئر منسٹر ہے نا. کیا بولا انہوں نے پریس کانفرنس میں؟ بولا آپ کے پاس نہیں, آپ اپنے لڑکے کو بتایا, وہ نکال کے دے دے گا. پریس کانفرنس میں بولا کہ بھائی ادھر کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس پوری مصدقہ خبریں. تو اگر مصدقہ خبریں آپ کے پاس مصدقہ خبریں آ گئی ہیں کہ اٹیک ہونے لگا خان پہ, تو خان صاحب کیا کریں؟
یہ کوئی مووی کا شوٹنگ تو چل نہیں رہی کہ صبح آ کے اکیلے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں میں تیار ہوں جس کے لیے. سوال پھر وہ کیا یہ بات ہے بھائی کمپین کر سکتے ہیں عدالت میں خطرہ آپ کو یہ چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. کہتا ہوں عفنان صاحب آپ بھائی سے election پہ لے کے آئیں، عفنان صاحب ایسے سب آپ کو کی بس. گورنمنٹ خود یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. نہیں کل پولیس سے کہتے ویسے بات ٹھیک ہے ان کے. اب اچھا شبلی فراز نے جھوٹ کیوں بولا کہ زمان پولیس سے تو کم سے کم سچ اس بولا. وقت ویسے نہیں تھے اس گھر پہ عمران خان. دیکھیں بات یہ ہے نہیں وہ سیڑھی لگا کے وہ سائڈ کر چلے. ہماری حکومت یہ ضرور کہتی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ ٹھیک ہے کہتے ہیں ہم پریکاشنری میجر لیتے ہیں اور بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی جان کو ان سے زیادہ خطرہ ہے وہ بھی اپنے اپنے پولیٹیکل سیکیورٹی میجرز لے کے وہ نکلتے ہیں جو ابھی ہم آپ نے سیکیورٹی واپس لے لی ہے سر عمران خان صاحب ہمیں بھی سیکیورٹی تھریٹ ہے. وہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ میری سیکیورٹی کا ایشو ہے میرا مجھے ویڈیو لنک پہ لے لیا جائے. ان کے پاس بہت ساری اپنی سیکیورٹی بھی موجود ہے ان کے پاس پی ٹی آئی کی سیکیورٹی بھی موجود ہے تو یہ مطلب کہ جب اپوزیشن میں ہم لوگ تھے تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا. یہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے آتی ہی سب سے سب چیزیں لی تھی تو یہ آج یہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ سارا جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے یہ دوسروں کے ساتھ جو مرضی کریں. اور جہاں تک میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سے یہ بتائیے گا اور حملہ ہو جائے گا سوال ہے اور پھر ہو گیا تو یہ عمران خان صاحب تو پہلے بھی والی بات بولتے تھے نا کہ سائفر جو ہے وہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے اور پھر بعد میں کہہ دیا کہ امریکہ انوالو ہی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کی باتوں کا کیا کہنا ہے وہ تو کبھی بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں. اچھا ویسے عمران صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں بریک میں نے لینی ہے. سوال بڑا سمپل ہے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں اور جیل چلے جاتے ہیں خدا نخواستہ تو کہیں آپ ان کا اے سی بند تو نہیں کر دیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عفنان صاحب یہ فرمائیے آپ الیکشن سے کیوں گھبرا رہے ہیں سر؟ عمران خان نے الیکشن کمپین شروع کر دی ہوئی ہے آپ بھی کمپین کریں الیکشن ہونے دیں سر. دیکھیں ہم الیکشن سے بالکل نہیں گھبرا رہے ہیں. ہم تو ان سے پہلے الیکشن کیمپین کے اندر جو ہے وہ آج سے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے نکل چکے ہیں. ہمارا پلان بن چکا ہے. ہم تو گراؤنڈ پہ ہیں. ہم بالکل الیکشن سے نہیں گھبرا رہے. ابھی آپ گجرانوالہ میں دیکھیں رحمان صاحب سب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں اس کے اوپر میرا بڑا کلیئر ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ الیکشن کب ہونے یہ ای سی پی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا جو سب کو ماننا پڑے گا. تو کورٹیں جانے ای سی پی جانے جب ہم حاضر ہیں میدان میں. ہم میدان میں ہیں اور ہم انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کو شکست سے فاش دیں گے. اور وہ جو سوال پہلے تھا کہ اے سی بند تو نہیں کریں گے آپ جیل میں؟ اے سی ان کو ہم دے دیں گے. ایک اور چیز ہے وہ شاید نہ ملے. فرائی پین ہاں جی وہ دیکھیں پوری سہولتیں آپ کو دیں گے. میں نے ان سے پوری سہولتیں یہ تو اتنا تو حق بنتا ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے سنا کپڑے استری ہو سکتے ہیں اس سے تو آئی تھاٹ کہ شاید وہ استعمال میں آ جائے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدارا پاکستان آگے الیکشن سے جائے گا. فری اینڈ فیئر از دا کی سولوشن فار آل اکنامک ایلز آف پاکستان. تو ہم اس کو فوکس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے الیکشن کی پوری تیاری رکھ لی؟ پوری تیاری میں ہم کمپین خان صاحب نے کہہ دی لانچ ہم لانچڈ ہیں. آپ نے ایم پی ایس کی لسٹیں منگوا لی جن کو آپ نے ٹکٹس دینے؟ جی بالکل خان صاحب ان کے انٹرویو شروع ہو گئے ہیں؟ جی بالکل انٹرویو شروع ہو چکے ہیں اور 2-3 میٹنگز جو چونکہ میں اپنے ریجن اور ڈسٹرکٹ سے ہوں اور ہماری میٹنگز ہو کے سب لسٹیں دے کے پروفائلنگ سمیت سب چیزیں ہم نے اوکے کر دی اور وہ سب خان صاحب نے خود اناؤنس کرنے فائنل کے کن کن حضرات کو الیکشن لڑانا. اور جس کو آپ ٹکٹ دیں گے وہی الیکشن لڑے گا باقی اور کوئی بس بالکل پارٹی ڈسپلن ہوگا جو آزاد گا وہ تشریف لے جائے. آزاد آدمی جو وہ تو آزاد ہو گیا نا سر. پھر وہ تو آزاد ہو گیا نا پھر اس کو کیا کر لیں گے آپ جو تو نکل گیا. نہیں بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آزاد الیکشن لڑ کے اچھا اگر ووٹ کاسٹ کر لیا ہمیں پڑ گیا تو پھر ہم یہ کریں گے کہ بعد میں پارٹی کو دوبارہ سے اپنی پاور شو کر دیں گے کہ ہم نے کہیں چلنا ہے. یہ تمام جماعتوں میں ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی. ان کو نہیں لیں گے آپ جو آزاد؟ نہیں آزاد والوں کو نہیں. ابھی صرف ایک ہی. ناظم صاحب آپ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہر الیکشن کا حصہ رہتی ہے اور رہنا چاہتی بھی ہے اور یہی ہمارا جو پرنسپل سٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کیونکہ وی بلیو ان ڈیموکریسی. ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں کہ پارلیمنٹ کو تب تک مانیں گے جب تک وزیر اعظم اپنا ہے. ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم پارلیمنٹ کو مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں شہباز حکومت میں ہیں تب بھی ہم گزارش کرتے تھے کہ
پی ٹی آئی آ کے اس وقت اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کرتی. وہ تو پی ٹی آئی کہتی تھی نا کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو مقبوضہ پارلیمنٹ اب آپ ان کو نہیں آنے دے رہے, اب یہ واپس آنا چاہتے ہیں. 10 ماہ گزر گئے جب تک ان کو احساس نہیں ہوا. خود ہی کہتے تھے ہم نے استعفے منہ پہ مار دیے, قبول کیوں نہیں ہو رہے. پھر خود ہی کہتے تھے کہ جناب یہ تو پارلیمنٹ مقبوضہ پارلیمنٹ ہے, اس کو تو ہم مانتے نہیں ہیں. اب کیوں رو رہے ہیں, اب کیوں واپس اس پارلیمنٹ میں استعفے واپس جو ہے واپس. آپ کا خیال ہے کہ بندہ غلطی نہیں کر سکتا, غلطی کرتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے. 10 ماہ تک پارلیمنٹ میں تو پھر مانے نا, آئیں اور بولے کھل کے کہ بھئی ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی. آپ کہیں کہ جی ہم نے بے وقوفی کی تھی, آپ کہیں کہ جی ہم نے پارلیمنٹ کو مقبوضہ پارلیمنٹ کہہ کے غلط کیا. ہم نے کہا کہ ہم لوگ یہ باتیں لگانا ہے اور ہم نے اپنا اپوزیشن لیڈر بنانا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ اب ہم دوبارہ رخ کریں گے. ان کو پتا چل کہ ان کے پاس تعداد زیادہ ہے, راجہ ریاض کو اتار دیں گے. تو ان کو لگا کہ لے بھائی حکومت بھی اپنی, اپوزیشن لیڈر بھی اپنا, عمران خان آ گیا تمہارے لیے ایشو بنے گا. اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے مکر ہی گئے, منہ سے مکر انہوں نے مانتے ہیں آپ آ ہی نہیں سکتے. میں نے بڑے ریسپیکٹفلی بات سنی ہے سب کی, لیکن میں صرف یہ افنان ایک منٹ میرے بھائی, بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پارلیمنٹ میں کہتی ہوں کہ بیونڈ انڈیویجولز ہے. یہ جو شخصیت پرستی ہم نے پولیٹیکلی سٹارٹ کی ہے نا کہ جی عمران خان اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو پارلیمنٹ کو چلائیں گے ہی نہیں, یہ رویے کو ختم کرنا پڑے گا پاکستانی سیاست میں سے. پارلیمنٹ کو احترام دینا پڑے گا, آپ کو اس پارلیمنٹ کو رسپیکٹ دینا پڑے گا, کیونکہ بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان میں ڈیموکریسی آئی ہے. اب اس ڈیموکریسی کو چلنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اقتدار میں ہو تو پارلیمنٹ کو آپ ایکسپٹ کریں, نہیں تو آپ بولیں کہ جی پارلیمنٹ مقبوضہ پارلیمنٹ. لیکن آپ جائیں عدالتوں میں بولیں, آپ جائیں پیسے دلانا, یہ روایات ہیں نا, یہ ویلیوز ہیں ہماری کہ لوگوں کی قیمت لگائیں. 2-4 کو میں پرسنل جانتا ہوں جنہوں نے ان سے پیسے لیے, کیا بات کرتے ہیں. سب کو پتا ہے ادھر ان کے علاقے میں پیسے لے کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے نظریے پہ لوگ آئے تھے. جائیں چیلنج کریں, ہمیں تو عدالتوں نے بحال کیا ہے. بہرحال الیکشن کی طرف. ویسے افنان صاحب ایک خیال ہے, اب یہ ایک اندیشہ ہے, یہ خیال ہے, خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے, وہ جیل میں چلے گئے تو آپ الیکشن کروا دیں گے, اور اگر وہ جیل میں نہیں جاتے تو آپ الیکشن پوسٹ پون کر دیں گے, آپ پھر الیکشن نہیں ہونا دیں گے. دیکھیں میں نے تو اس کے اوپر آپ کو واضح بات بتا دی ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, ہم بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں, ہم ان کو میدان میں شکست دیں گے. ہمارا یہ کورٹ جانے, ای سی پی جانے کہ الیکشن کب کرانا ہے, کون سی ڈیٹ ہے, کس کو اندر کرنا ہے, کس کو باہر کرنا ہے. ہم تو کوئی, ہمارا ثاقب نثار تو بیٹھا ہوا نہیں ہے, نہ ہی کیا کہتے ہیں کوئی باقی معاملات ہیں جس طرح کے ان کے دور میں تھے, نہ ہی کوئی ہمارے لیے آر ٹی ایس بٹھائے گا. ہمیں اپنے پہلے بھی زور بازو پہ الیکشن جیتا ہے, آئندہ بھی جیت جائیں گے, اور ہمیں کسی قسم کی کوئی کیا کہتے ہیں وہ سپورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ میرے بھائی جو ہیں, یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بہادری کا تھوڑا ذرا مظاہرہ کرے, اور وہ جو ہے وہ فیس کرے کورٹس کو اور عدالتوں کو اور جیل کو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اس ملک کے سیاستدانوں نے دہائیوں سے جو ہے وہ جعلی کیسز اور جعلی کیا کہتے ہیں مقدمات کے اوپر جو ہے وہ جیلیں بھگتی ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں. اور وہ ختم ہو گیا ویسے, لیکن افنان صاحب کیس بنائے عمران خان صاحب پہ, اتنے کیس بنتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.